करदम की आंख खुली तो अपने बाएं जानिब देख कर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो दोनों हाथों को एक दूसरे में मिलाए अपनी थोड़ी के नीचे रखे उसी की तरफ करवट लिए सोई हुई थी। कल हवेली छोड़ने से लेकर यहाँ आने तक वो कितना परेशान था। उसकी परेशानी उसके सर पर इतनी सवार थी कि उसको धड़कन पर ध्यान देने का बिल्कुल वक्त नहीं मिला। वो इतनी आसानी से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके साथ आ गई थी। करदम की ये सोच थी कि धड़कन उससे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ अपने बड़ों के कहने पर यह रिश्ता निभा रही है। लेकिन धड़कन उसकी सोच पर हर बात गलत साबित कर देती। हाँ, वो धड़कन को यहाँ नहीं लाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि धड़कन किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हो। लेकिन कल वो फिर भी उसके साथ आ गई। वह ऐसा करने के लिए उसे किसी बड़े से नहीं कहा था, ये उसके दिल ने कहा था। उसने अपने दिल की बात मानी थी। कल तक करदम को धड़कन का ये फैसला गलत लगा था, लेकिन आज सुबह उसे अपने इतने करीब देखकर उसे ये फैसला बिल्कुल ठीक लगा था। करदम को उसकी आदत हो गई थी। वो उसे हर वक्त अपने करीब देखना चाहता था। उसे इस तरह से बेखबर सोते देखकर करदम ने मोहब्बत से उसके गाल पर अपने लब रखे। कल की हसीन रात के बाद धड़कन के साथ बिल्कुल वक्त नहीं गुजार पाया था और अब ये मौका हाथ से जाने नहीं देख सकता था। लेकिन उसकी जुसारत पर धड़कन ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। पटाखा साईं, तुम्हारी नींद तो बड़ी पक्की है, लेकिन मुझे भी दुनिया का सबसे बोरिंग और अनरोमांटिक इंसान कहा जाता है। तुम्हारी इस नींद का तो कुछ करना होगा। उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए उसके कान की लू को चूम गया। कैटी, ऐसे नहीं करते, गंदी बच्ची। वो अपने नाजुक से हाथ से करदम का चेहरा खुद से दूर करते हुए मुनमुनाई। हद हो गई करदम शाह, तुम्हारी बीवी को तुम में और एक बिल्ली के बच्चे में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। करदम उसे घूर कर रह गया। तुम्हें खुद में और इस बिल्ली में फ़र्क बता के रहूँगा पटाखा साईं। वो कहते हुए इस बार उसके लबों को अपना शिकार बना गया, जबकि अंदाज शिद्दत से इतना भरपूर था कि धड़कन की आंख खुल गई। उसने दोनों हाथों से करदम को खुद से दूर करना चाहा, जबकि वो इस कसरती वजूद के मालिक को हिला तक न सकी। यहाँ तक कि उसे अपनी सांसों का तनासुर बिगड़ता हुआ महसूस होने लगा। आखिर करदम को उस पर रहम आ ही गया। करदम ने आहिस्ता से उसके लबों को आज़ाद किया। उठे मेरे ऊपर से, सांड कहीं के। धड़कन जोर लगाते हुए उसे अपने ऊपर से उठाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो दिलचस्पी से उसका चेहरा देख रहा था। सुबह सुबह उसे तंग करते हुए उसे बहुत मज़ा आ रहा था। क्या कहा तुमने, सांड? तुमने अपने शोहर को सांड कहा? आपने सर साईं को सांड कहा? अब पड़ी रहो सारा दिन यहीं, नहीं उठूंगा मैं। वो मज़ीद उसके ऊपर अपना वज़न डालते हुए बोला। करदम साईं, सॉरी, प्लीज़ उठे, मेरा दम घुट रहा है। वो इल्तिजा करने लगी। एक शर्त पे उठूंगा। वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। मुझे मंजूर है, पहले उठें। धड़कन जल्द से जल्द अपना आप उससे आज़ाद करवाना चाहती थी। हाँ ठीक है, पहले शर्त पूरी करूँ। करदम ने हाथ की एक उंगली अपने होंठों से लगाते हुए उसके लबों को छुआ। मुझे गुड मॉर्निंग किस चाहिए, वो उसके होंठों को सहलाते हुए बोला। आपको क्या हो गया करदम साईं? शायद आप भूल रहे हैं आप करदम साईं हैं। उठे मेरे ऊपर से। नहीं करनी मुझे आपकी कोई शर्त पूरी। पहले तो उसके अंदाज पर वो झेंप सी गई, लेकिन फिर उसे जाहिर न करने के लिए मज़ीद बोली। क्या मतलब है कि अगर मैं करदम साईं हूँ तो तुमसे किस नहीं मांग सकता? ये सिर्फ मेरा हक है। अगर आज़ादी चाहती हो तो इसकी कीमत अदा करो। करदम साईं, मुझे तंग करना बंद करें, वरना मैं दादो साईं से आपकी शिकायत लगाऊंगी। तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। भूलो मत कि तुम्हें आज कॉलेज भी जाना है, और जब तक तुम मेरी शर्त पूरी नहीं करती मैं यहाँ से नहीं हटूँगा और ना ही तुम्हें उठने दूँगा। या तो तुम खुद ये शर्त पूरी कर दो, वरना अगर मैंने अपने तरीके से पूरी की तो शायद ही तुम आज कॉलेज में काम पर जाओ। करदम ने उसे अपने इरादों से आगाह किया। अपनी आंखें बंद करें, और जब तक मैं किस ना कर लूँ तब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। समझे मेरी बात को? वो वार्निंग देने वाले अंदाज में बोली। नहीं पटाखा साईं, ना तो मैं आंखें बंद करूँगा और ना ही तुम्हें भी चालाकी करने दूँगा। अब जल्दी से तुम मुझे किस करो और फिर यहीं से आगे हम रात को कंटिन्यू करेंगे। वो उसके मज़ीद करीब हुए बोला, जबकि करदम की आंखें बंद करवा के वो किसी तरह भागने का इरादा रखती थी। हाँ तो ठीक है ना, मैं कौन सा कोई बेईमानी करने वाली थी। नहीं बंद करनी तो ना करें, मैं ऐसे ही किस कर दूँगी। धड़कन ज़ुबान में जो आया वो बोल गई। सुपर, मुझे पता था मेरी बीवी इस तरह के चैलेंज हंसते हुए कबूल करेगी। वैसे भी मुझे ज़्यादा शर्माने वाली लड़कियां पसंद नहीं।
وہ ہنسی دباتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوا، اپنا چہرہ اس کے بالکل قریب لے آیا۔ وہ اس کے ایک نقوش کو دیکھ رہی تھی۔ دھڑکن، میں انتظار کر رہا ہوں۔ کردم نے پھر سے یاد آیا۔ کردم سائیں، ابھی مجھے جانے دیں۔ آئی پرومس میں کالج سے واپس آ کے آپ کو کس کروں گی۔ کردم کو لگا کہ اگر اب اس نے اسے مزید تنگ کیا تو وہ رو دے گی۔ ٹھیک ہے، اور یاد رکھنا مجھ سے وعدہ خلافی کی تو بہت پچھتاؤ گی۔ وہ اس کے اوپر سے ہٹ کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ لبوں پہ اب بھی مسکان تھی۔ کل صبح بھی اس کی یہی حالت تھی اور اب بھی آزادی ملتے ہی وہ فوراً بھاگ گئی۔ ہائے میری معصوم پٹاخہ سائیں، تمہاری یہ شرم و حیا میری جان لے لے گی۔ کردم مسکراتے ہوئے اٹھ کر واش روم میں گیا۔ تھوڑی دیر میں اسے زمینوں کے لیے نکلنا تھا۔ تائشہ میری جان، ناشتہ کر لو۔ نہ جانے کتنی دیر سے وہ اسے جگا رہا تھا۔ کل رات تائشہ کو بہت تیز بخار تھا۔ جنید نے اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ ساری رات ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سو سکا۔ تائشہ کی حالت اس کی وجہ سے ہوئی تھی، اس گلٹ نے ساری رات سونے نہ دیا۔ اور پھر تائشہ کی طبیعت بھی اتنی خراب تھی، اسے کسی نہ کسی کی ضرورت تھی۔ ساری رات وہ بخار میں تپتی رہی۔ جنید ہر تھوڑی دیر بعد اس کے ماتھے پر پٹی رکھتا تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتی۔ شاید ہی کبھی کسی نے اس کے بخار کی حالت میں اس طرح سے ٹریٹ کیا تھا۔ اور اب صبح صبح اٹھ کر جنید نے اس کے لیے ناشتہ بنایا تھا اور اب وہ اسے بہت پیار سے جگا رہا تھا۔ اس کا بخار بھی اب اتر چکا تھا۔ تائشہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ حسین سجنی، سوچا نہیں تھا کہ میری تقدیر میں اتنا خوبصورت چاند دکھا ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ اٹھو میری جان تائشہ، کر لو ناشتہ، پھر میں تمہیں میڈیسن دوں گا جنہیں کھا کر صرف کچھ ہی دنوں میں تم ایک دم ہٹی کٹی پہلے جیسی ہو جاؤ گی، اور اس کے بعد وہی پائپ میں نے الگ کر کے رکھ دیا ہے، اس سے تم میرا وہی حال کرنا جو میں نے تمہارا کیا ہے، بلکہ نہیں، اس سے بھی زیادہ بری سزا کا مستحق ہوں میں۔ جنید نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ اگر چاہو تو مجھے جان سے مار ڈالنا، لیکن معاف مت کرنا، معافی کے قابل نہیں ہوں میں، اور ایک عورت پر ہاتھ اٹھا کر مرد کہلانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ تائشہ، میں کوشش کروں گا کہ آگے زندگی میں مجھ سے کبھی ایسی غلطی نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ اس سب میں تمہارا ہاتھ ہے یا نہیں، لیکن بس یہ پتا ہے کہ تمہیں سزا دینے کا حق میرا نہیں، تم پہ ہاتھ اٹھانے کا میں کوئی حق نہیں رکھتا۔ مجھے تو صرف تم سے پیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنی بیوی کا خیال رکھنا، اس کی ہر ضرورت پوری کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے نرمی سے پیش آنا، اور جب وہ روٹھ جائے تو اسے محبت سے منانا۔ یہ حکم ہے ایک مرد کے لیے اپنی بیوی سے پیش آنے کا۔ اور میں نے کیا کیا؟ شرم آتی ہے خود کو مرد کہتے ہوئے۔ وہ آہستہ آہستہ بولتا نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں سنتی انجانے میں کھا رہی تھی۔ جانتی ہو تائشہ، میں صرف 5 سال کا تھا جب میری امی فوت ہو گئی۔ ماں کا لمس کیا ہوتا ہے وہ تو میں ٹھیک سے محسوس ہی نہیں کر سکا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی سوائے تمہارے، شاید اسی لیے عورت کی قدر نہیں کر سکا۔ لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ غلطی مجھ سے کبھی نہیں ہوگی۔ میں 17 سال کا تھا جب بابا بھی چلے گئے۔ بابا کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک میں اس گھر میں بالکل اکیلا رہتا تھا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود سے یہ گھر آباد ہو جائے۔ جانتا ہوں کہ اتنی جلدی تم مجھے ایکسیپٹ نہیں کر پاؤ گی، لیکن تم یہ مت سوچنا کہ میں تم سے دور رہوں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا تائشہ۔ دور رہ کر رشتوں میں دوری بنانے سے بہتر ہے کہ پاس رہ کر انہیں سمجھا جائے۔ میں تمہارے اور اپنے اس رشتے کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ناشتے کے برتن اٹھاتے ہوئے وہ اٹھا۔ میں تمہارے لیے میڈیسن لے کے آتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا، جبکہ تائشہ خاموشی سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ باہر گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ماتھے کو چھوا، جہاں ابھی بھی جنید کے لمس کا احساس موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریسلیٹ تھا۔ اس نے فوراً پہچان لیا تھا کہ یہ وہی بریسلیٹ ہے جو کل جنید کی جیب سے گرا تھا، لیکن یہ اس نے تائشہ کو کب پہنایا یہ وہ نہیں جانتی تھی، شاید رات کی غنودگی کی حالت میں۔ بریسلیٹ کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ اس کے لبوں پر ایک مسکان آئی، لیکن اپنی ماں کا چہرہ یاد آتے ہی وہ مسکان کہیں کھو گئی۔ مقدم اپنے کمرے میں آیا تو اس کے بیڈ پر حوریہ کا شادی والا لہنگا بڑے سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ تبھی سویرا واش روم سے باہر نکلی۔ تھوڑی دیر میں پارلر کی لڑکی اسے تیار کرنے والی آنے لگی تھی۔ تم نے یہ ڈریس کیوں نکالی ہے؟ وہ ماتھے پہ بر ڈالے پوچھنے لگا۔ مقدم سائیں، میرے پاس ولیمے کے لحاظ سے کوئی ایسا ڈریس نہیں ہے جس سے میں پہن پاتی، اس لیے بڑی اماں سائیں مجھے حوریہ کے کپڑے پہننے کے لیے کہا ہے، سویرا سہمے ہوئے انداز میں بولی۔
اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے، آن لائن آرڈر کر لو یا شاپنگ پہ چلی جاؤ، حوریہ کی چیزیں کیوں نکال رہی ہو؟ دیکھو سویرا، ایک بات کان کھول کر سن لو، میں حوریہ کی چیزوں پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اٹھاؤ اسے اور واپس اندر رکھو۔ ابھی کہ ابھی وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، جبکہ سویرا اس کا غصہ دیکھ کر فوراً ہی حوریہ کا لہنگا اٹھا کر واپس الماری میں رکھنے لگی۔ تبھی ملازم دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر آیا اور سویرا کا سامان اس کے حوالے کرنے لگا۔ یہ کس نے کہا ہے تمہیں یہاں لانے کے لیے؟ سویرا کا سوٹ کیس دیکھ کر اسے مزید غصہ آنے لگا۔ نازیہ بی بی سائیں نے کہا ہے کہ سویرا بی بی کا سارا سامان آپ کے کمرے میں چھوڑ دیا جائے، اب سے وہ آپ کے کمرے میں رہیں گی نا؟ ملازم کو اس کے غصے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ابھی کہ ابھی اٹھاؤ یہ سارا سامان اور اس کے کمرے میں رکھ کے آؤ۔ وہ غصے سے چلا اٹھا تھا، جبکہ اس کا غصہ دیکھتے ہوئے سویرا نے بڑی مشکل سے ملازم کو وہاں سے بھیجا تھا۔ مقدم سائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ گھر والوں اور ملازموں کے سامنے ہم نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح رہیں گے تاکہ گاؤں میں یہ بات نہ پھیلے، اور اب آپ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ ایک تو میں زبردستی آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی، اوپر سے حوریہ مجھے غلط سمجھ رہی ہے، اسے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ تو جانتی بھی نہیں کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہیں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سویرا، بات بات پر رونے مت لگ جایا کرو، ٹھیک ہے؟ تم اپنا سامان یہاں ایک سائڈ پر رکھ لو، لیکن دھیان رہے کہ حوریہ کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ڈریسنگ ٹیبل سے اس کی کوئی چیز اٹھانا۔ وہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اماں سائیں اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ سویرا کا سامان میں نے کمرے میں بھجوایا تھا، ملازم نے کہا ہے کہ آپ غصہ ہو رہے ہیں مقدم سائیں؟ اماں سائیں پریشانی سے پوچھ رہی تھیں۔ ارے یہ سامان ابھی تک تم نے لگایا نہیں؟ آؤ میں جگہ بنا کے دیتی ہوں، یہ سارا سامان تم یہاں حوریہ کی الماری میں لگا دو۔ وہ حوریہ کے سائڈ کی الماری کھولتے ہوئے حوریہ کی چیزیں نکال کر باہر رکھنے لگیں۔ اور یہ لہنگا تم نے واپس اندر کیوں رکھ دیا؟ ابھی وہ لڑکی آ رہی ہوگی پارلر والی، وہ لہنگا اس کے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولی۔ جب مقدم نے آگے بڑھتے ہوئے اماں سائیں کو روکنا چاہا، مقدم سائیں میری بات سنیں فی الحال، بڑی اماں سائیں جو کر رہی ہیں کرنے دیں، جب وہ یہاں سے چلی جائیں گی میں حوریہ کی چیزیں واپس اندر رکھ دوں گی۔ اس وقت بڑی اماں سائیں کے سامنے بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولی، پھر شیشے کے آگے رک کر حوریہ کا لہنگا اپنے ساتھ لگانے لگی۔ تبھی بنا دستک کوئی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی مقدم کو جیسے سکون ملا تھا، مگر اس کی نظروں کا زاویہ دیکھتے ہوئے مقدم کا سکون تباہ ہو گیا۔ اس کا آدھا سامان بیڈ پر اور باقی زمین پر پڑا تھا، جبکہ سویرا آئینے کے سامنے کھڑی اس کے سہاگ کا جوڑا اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ اس نے بے یقینی سے مقدم کو دیکھا، اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر لیے وہ وہیں سے پلٹ گئی۔ اس کی حالت سمجھتے ہوئے مقدم اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ جنید اسے چھوڑ کر کہیں بھی نہ گیا تھا۔ وہ اندر بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جبکہ جنید باہر تھا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ میں گھر پر ہی موجود ہے۔ لیکن وہ باہر کیا کر رہا تھا؟ ایک بار اس کا دل چاہا کہ وہ باہر جا کے دیکھے، لیکن اپنی حالت سوچتے ہوئے واپس لیٹ گئی۔ اسے یاد بھی نہ تھا کہ اسی حالت کوئی اس کے ساتھ کوئی اس طرح سے رہا ہو۔ جنید نے اس کا رات کتنا خیال رکھا، جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ ابھی تو اس کی بریسلیٹ والی خوشی کم نہیں ہوئی تھی، وہ ہر تھوڑی دیر میں بریسلیٹ کو اپنی انگلیوں سے چھوتی، لیکن جب اپنی ماں یاد آتی ساری خوشی خاک ہو جاتی۔ آخر اس کے نصیب میں یہ سب کچھ کیوں لکھا تھا؟ وہ ہمیشہ اللہ سے شکایت کرتی تھی، بے شک اس کے ساتھ ہونے والے ظلم اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ بستر پر پڑے وہ کافی اکتا چکی تھی، جبکہ اندر یہ جاننے کی بھی دلچسپی تھی کہ باہر جنید کیا کر رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اس سے بدتمیزی کرتی آئی تھی، کبھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اب وہ اسے اتنا اچھا لگنے لگا تھا۔ شاید نکاح کے 2 بول کا اثر تھا، یا شاید آج صبح کے لفظوں کا اثر، یا ساری رات اس کا خیال رکھنے کا اثر، کچھ تو تھا۔ وہ اندر سے مطمئن تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر کی طرف جانے لگی۔ اس نے پورے گھر میں دیکھا، وہ تو کوئی نظر نہ آیا، جبکہ اس کی قمیض باہر رکھی کرسی پر پڑی تھی۔ لیکن ٹھک ٹھک کی آواز پر اس کا دھیان اوپر درخت کی طرف گیا۔ گھر کے بیچوں بیچ بس ایک یہی درخت لگا تھا۔ وہ اس کے اوپر چڑھا کلہاڑی سے اس کے ڈنڈے کاٹ رہا تھا۔ نیچے درخت سے گرنے والے پتے اور لکڑیوں کی وجہ سے اچھا خاصا گند پڑا تھا۔ اسے صبح صبح اور کوئی کام نہیں تھا، تائشہ سوچ کر رہ گئی۔
کہ جنید کی قمیص میں رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے بے ساختہ نیچے کی طرف دیکھا تھا جہاں دروازے کے ساتھ کھڑی تائشہ کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ کر مسکرایا۔ اب کمرے سے نکلنے کی زحمت کر ہی لی ہے تو فون بھی اٹھا دو، وہ شرارتی انداز میں مسکرا کر بولا، جبکہ جنید کے کپڑوں میں وہ بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے شلوار کو پونچوں کے قریب سے اوپر کیا اور باہر نکلی اور اسے اس کا فون دینے لگی۔ فون پر شاہ سائیں کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے جنید کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ بھی فون سننے کے لیے نیچے آ چکا تھا۔ فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تائشہ بے دھیانی میں قدم اٹھائے، جس کی وجہ سے تائشہ کے پیروں میں جنید کے کپڑے بری طرح زمین پر پوچا لگاتے ہوئے اسے گرانے میں کامیاب ہوئے۔ جب جنید نے آگے بڑھتے ہوئے اسے تھام لیا، دھیان سے وہ اسے تھامتے ہوئے بولا، جبکہ وہ جھینپ کر پیچھے ہو گئی اور پلٹ کر واپس کمرے کی طرف جانے لگی۔ جنید نے نمبر دیکھتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم سائیں، کیسے ہیں آپ؟ کوئی حکم میرے لائق؟ وعلیکم السلام جنید، مجھے تم سے بہت ضروری کام تھا، اسی لیے تو میں نے فون کیا۔ تم ایسا کرو، حویلی آ جاؤ، مقدم اور سویرا کے ولیمے کی ساری ذمہ داری تم پر ڈال رہے ہیں ہم۔ تائشہ آرام سے چلو، ابھی گر جاتی۔ اسے دروازے پر ٹھوکر کھاتے دیکھ کر وہ بے ساختہ بولا۔ تائشہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ جاؤ اندر جا کے آرام کرو، کھانا لاتا ہوں، پھر میڈیسن دیتا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس دوران شاہ سائیں خاموش ہو گئے تھے۔ کیا ہوا ہے تائشہ کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ شاہ سائیں نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس کی طبیعت ذرا ناساز ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں۔ صرف خیال نہیں رکھنا، تمہیں اسے سدھارنا ہوگا، تمہیں اسے زندگی کا اصل مطلب بتانا ہوگا، اسے بتانا ہوگا زندگی اور عزت کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک ساتھی کے طور پر اس کے ساتھ زندگی کی بہترین شروعات کر سکتے ہو، دادا سائیں نے یقین سے کہا۔ شاہ سائیں، بہترین زندگی تو وہاں ہوتی ہے جہاں محبت ہو۔ میں اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن اپنے دل سے یہ بات کیسے نکالوں کہ اس کے دل میں مجھ سے پہلے کوئی اور ہے؟ اس نے خالی دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اگر ہم تمہیں اس بات کا یقین دلائیں کہ تم سے پہلے اس کی دنیا میں کوئی نہیں، تو تم ہماری بات مانو گے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کی بات نے جنید کو الجھا کے رکھ دیا تھا۔ ہم نے ایک عمر گزاری ہے جنید، نفرت، محبت، طنز، ہمدردی، زبردستی، ہر نگاہ کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے تائشہ کی نگاہوں میں کبھی کردم کی محبت نہیں دیکھی۔ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تائشہ نے کبھی کردم سے محبت کی ہی نہیں، اس کے دل میں محبت کا احساس کبھی جاگا ہی نہیں۔ وہ زبردستی کا رشتہ نبھا رہی تھی رضوانہ کے کہنے پر۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس سے بھی کبھی خوش نہیں تھی۔ ہم نے کئی بار ویسے بھی اسے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کردم کے ساتھ وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کردم اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ کون سا اس سے محبت کرتی ہے۔ ہمیں اپنے ہی خون کے رشتوں نے لوٹا ہے جنید۔ ہم بس یہ کہنا چاہیں گے جنید کہ تائشہ کی کوئی غلطی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ ان سب معاملات میں اگر کوئی بے گناہ ہے تو صرف تائشہ ہے۔ خیر، یہ باتیں ہم تم سے پھر کبھی کریں گے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، کردم سائیں آج شہر جا رہے ہیں دانے اور اناج لانے کے لیے۔ ان کے واپس آنے تک مقدم کا ولیمہ ہو جائے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ولیمے کے دوران کوئی بھی ہنگامہ ہو۔ کردم کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ ہم تم پر یقین کر سکتے ہیں نا؟ انہیں اس پر اس معاملے میں جنید پر یقین نہیں تھا کہ وہ کردم سے کوئی بات چھپائے گا۔ آپ مجھ پر یقین کر سکتے ہیں کردم سائیں، تو میں 2 دن سے ملا ہی نہیں اور نہ ہی آج ملوں گا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے اپنی قمیض پہنی۔ اب اس کا ارادہ کچن کی طرف جانے کا تھا تاکہ تائشہ کو کچھ کھلا کر اس کو میڈیسن دے سکے۔ حوریہ، دروازہ کھولو۔ وہ کب سے اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا، جبکہ حوریہ دروازہ بند کیے وہاں دروازے کے ساتھ بیٹھی اندر روئے جا رہی تھی۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اس کا مقدم اس سے چھن چکا ہے۔ ایک دوسری عورت نہ صرف اس کے کمرے میں رہ رہی ہے، بلکہ اس کے سہاگ کا جوڑا بھی استعمال کر رہی ہے۔ حوریہ سمجھ چکی تھی کہ اس کمرے میں اس کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ اپنی ساری چیزیں بیڈ اور زمین پر پڑی دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے تڑپا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مقدم کے ساتھ نہیں رہے گی، تب تک نہیں جب تک وہ اسے وجہ نہیں بتا دیتا، اور اس دوسری شادی کو لے کر وہ آگے زندگی میں کیا سوچتا ہے۔ اگر وہ سویرا کے ساتھ دوسری شادی نبھانا چاہتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی میں حوریہ کی کوئی جگہ نہیں۔ تو پھر وہ کیوں بندی رہے اس کے ساتھ؟ مقدم کب سے دروازہ کھٹکھٹائے جا رہا تھا، جبکہ اس کی بے چین آواز سنتے ہوئے وہ اٹھ کر دروازہ نہیں کھول رہی تھی اور نہ ہی کوئی جواب دے رہی تھی۔ اس کے مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش میں دروازے کا پورا ہینڈل مقدم کے ہاتھ میں ایک ناقابل برداشت زخم کر چکا تھا۔ خون پانی کی طرح بہنے لگا تھا۔
لیکن اس وقت مقدم کو پرواہ نہ تھی. اسے پرواہ تھی تو بس اس بات کی کہ حوریہ اندر اداس ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس تکلیف سے زیادہ بڑی تکلیف حوریہ کے آنسو تھے. حوریہ خود بھی یہ بات جانتی تھی. مقدم سائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ دادا سائیں بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس کا ہاتھ دیکھنے لگے جو بری طرح سے زخمی تھا. دادا سائیں اسے کہیں کہ دروازہ کھولے نہیں تو میں یہ دروازہ توڑ دوں گا. وہ زخمی ہاتھ دروازے پر زور زور سے مارنے لگا. مقدم سائیں اسے وقت دو، وہ سمجھ جائے گی کہ آپ چلیں میرے ساتھ، دیکھیں تو صحیح کتنا گہرا زخم آیا ہے آپ کے ہاتھ میں. مجھے پرواہ نہیں، آپ کو یہ زخم دکھائی دے رہا ہے جو زخم میرے دل پر لگ رہے ہیں ان کا کیا؟ میں نے یہ سب کچھ صرف آپ کی عزت بچانے کے لیے کیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی عزت بچانے کے چکر میں میری زندگی تباہ ہو جائے گی. مقدم سائیں میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں لیکن پلیز اندر چلیں، میں ڈاکٹر کو بلواتا ہوں. تھوڑی دیر میں مہمان بھی آنے والے ہوں گے، وہ آپ کے ہاتھ کی پٹی کر دے گا. اس ہاتھ کی پٹی صرف آپ کی نوازی کر سکتی ہے. اسے کہیں دروازہ کھول دے ورنہ بہت پچھتائے گی. وہ غصے سے ایک زوردار کک دروازے پر مارتا وہاں سے نکل گیا. جبکہ دادا سائیں نے پریشانی سے بند دروازے کی طرف دیکھا تھا. وہ اپنے پوتے کی ضد کو جانتے تھے. انہیں پتا تھا مقدم سارا دن ایسے ہی اپنا خون ضائع کرتا رہے گا، لیکن جب تک حوریہ اس کے سامنے نہیں آئے گی وہ ہاتھ پر پٹی نہیں کروائے گا. وہ اس دروازے کے قریب ہوئے اور ہلکے سے دروازہ بجایا. حوریہ بیٹا، ہم تمہاری تکلیف سمجھ سکتے ہیں لیکن ہمیں وقت دو، ہم تمہیں سب سمجھائیں گے. لیکن پلیز فی الحال باہر آ جاؤ. مقدم کے ہاتھ میں گہری چوٹ آئی ہے. جو چوٹ میرے دل پہ آئی ہے نانا سائیں اس سے گہری تو نہیں ہوگی. وہ اپنے آنسو صاف کرتی مضبوط لہجے میں بولی. یہ ظلم مت کرو حوریہ، وہ تمہیں بے تحاشا چاہتا ہے. اپنی محبت کا ثبوت وہ میرے سر پر سوتن لا کے دے چکے ہیں. حوریہ اب بھی نہ پگھلی. ہم تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے حوریہ، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ مقدم سے زیادہ تمہیں اور کوئی نہیں چاہتا. پلیز نانا سائیں ان سے کہہ دیجئے گا کہ میں مزید ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. ان سے کہہ دیجئے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں پہلی بیوی چاہیے یا نئی بیوی. میں نے ساری زندگی بہت دکھ سہے ہیں نانا سائیں، لیکن سوتن کے درد کو نہیں سہ پاؤں گی. وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آہستہ آہستہ بول رہی تھی. جبکہ دادا سائیں بند دروازے کے دیکھتے ہوئے مایوس واپس لوٹ آئے. ان کی حوریہ اتنی پتھر دل تو کبھی نہ تھی، لیکن شاید شوہر کی بے وفائی کا دکھ ہر انسان کو مضبوط کر دیتا ہے. کردم سائیں یہ والا پراٹھا دیکھیں، اس کی ایک سائڈ کتنی گول ہے. اس وقت وہ دونوں کچن میں کھڑے صبح کا ناشتہ بنا رہے تھے. بنا تو دھڑکن رہی تھی لیکن کردم اس کی بھرپور مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ارے واہ دھڑکن، یہ تو واقعی ایک سائڈ سے گول ہے. آج تو تمہارے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاتا اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگا. تھینک یو تھینک یو تھینک یو، اب آپ نے میری اتنی تعریف کی ہے اسی لیے یہ پراٹھا آپ کھائیں گے. دھڑکن نے احسان جتانے والے انداز میں کہا جبکہ اب وہ پیاز اور ٹماٹر کاٹتے آملیٹ بنانے کی تیاری کرنے لگی. تبھی کرن اور زاہد ان کے گھر میں داخل ہوئے. زاہد ایک ٹرک ڈرائیور تھا اور آج کردم اناج لینے کے لیے شہر اسی کے ساتھ جا رہا تھا، جبکہ کرن اس کی چھوٹی بہن تھی اور دھڑکن کے ساتھ کالج جانے والی تھی. وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے لیکن وہ دھڑکن سے ایک سال سینئر تھی. آج دھڑکن کا پہلا دن تھا. کرن نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ کالج جایا کریں گی. دھڑکن بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ آنسو بہاتی پیاز کاٹتی دھڑکن کو دیکھ کر اسے اس پر ترس آنے لگا. پیاز کاٹ رہی ہوں اور دیکھو میں نے کتنے اچھے سے کاٹی ہے. اس نے پلیٹ میں رکھی ہوئی پیاز کی طرف بھی اشارہ کیا جو کرن کو تو کہیں سے بھی اچھی نہیں لگی، لیکن کردم مسکرایا تھا. ماننا پڑے گا دھڑکن، تم تو ایک ہی دن میں پرفیکٹ کوکنگ کرنے لگی ہو. وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پیاز کے بڑے بڑے ٹکڑے اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر چھوٹے چھوٹے کرنے لگا. ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، اب آگے آگے دیکھیں آپ کو دھڑکن کے کون کون سے روپ دیکھنے کو ملتے ہیں. وہ اپنی تعریف پر مزید پھیلتے ہوئے خوشی سے بولی. دے بی بی میں کر دیتی ہوں. دھڑکن کے ہاتھ کی کٹی ہوئی پیاز دے کر کرن نے ہمدردی سے کہا. بہت شکریہ بہنا، لیکن یہ سب کچھ دھڑکن کرے گی. آخر وہ گاؤں کی ہونے والی مالکن ہے، اسے ہر سچویشن کے لیے تیار رہنا ہوگا. کردم نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی. ہاں لیکن تم اتنا کرو کہ تم اسے بتا دو کہ یہ کیسے کرتے ہیں، لیکن مدد مت کرنا، دور رہ کر بتانا. میں زاہد سے بات کر کے آتا ہوں. وہ باہر بیٹھے زاہد کو دیکھ کر باہر نکل گیا.
جبکہ کرن اس کے پاس رک کر کچھ فاصلے سے بتانے لگی کہ آملیٹ کیسے بنایا جاتا ہے، جبکہ پراٹھے کی حالت دیکھ کر اپنی ہنسی دبا گئی، کیونکہ کردم سائیں کو اس کے ہاتھ کے پراٹھے پسند تھے تو وہ کیا چیز تھی۔ یا اللہ، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ کیوں آپ مجھ سے میرا سب کچھ چھین رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ میں مقدم سائیں سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور ان سے محبت کرنے کی اجازت بھی تو آپ ہی نے مجھے دی۔ میں مانتی ہوں کہ مرد کو دوسری شادی کا حق دیا ہے آپ نے، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مقدم سائیں کو خود سے دور جاتا نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ آپ مجھ سے سب کچھ لے لیں، لیکن میرے مقدم سائیں کو میری جھولی میں ڈال دیں۔ اللہ جی، میں جانتی ہوں کہ یہ میرا امتحان ہے، لیکن اس دنیا میں بس ایک وہی انسان تو تھا میرا اپنا۔ میں مانتی ہوں کہ آپ مجھ سے امتحان لے رہے ہیں، لیکن ان کے بغیر تو فیل ہو جاؤں گی، ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی میں، مجھے میرے مقدم سائیں واپس کر دیں۔ وہ کب سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ظہر کا وقت گزر چکا تھا، نماز ادا کر کے نہ جانے کتنی دیر سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ مقدم کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، اور وہی بات اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اس شخص کو سزا دینا چاہتی تھی، اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی؟ وہ اس کی چوٹ کے بارے میں سنتے ہوئے بے چین ہو گیا تھا۔ اسے پتا تھا گھر میں بہت سارے مہمان آ چکے ہوں گے، اور اس وقت شاید اس کے کمرے میں سویرا کو دلہن بنایا جا رہا ہوگا، لیکن نہ جانے کیوں اسے بھی یقین تھا کہ مقدم کا ہاتھ اب بھی زخمی ہوگا، وہ اب بھی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ محبت میں ہاری ہوئی لڑکی اس کی چوٹ پر تڑپتی اپنے دل کو نہ سمجھا پائی، آخر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر میں بہت مہمان آئے ہوئے تھے۔ سویرا کے کمرے میں لڑکیوں کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ سویرا کو اس کے کمرے میں سجایا جا رہا ہے۔ وہ خاموشی سے چلتی اپنے اور مقدم کے کمرے کی طرف آ گئی۔ اس نے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ لاک نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر ایک ہاتھ زمین کی طرف لٹکائے، دوسرا ہاتھ آنکھوں پر رکھے شاید سو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی حالت دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کرتی فرسٹ ایڈ باکس لے کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ زمین پر بہت سارا خون جمع تھا، یہاں تک کہ لکیروں کی صورت میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس نے مقدم کا ہاتھ صاف کرنے کے لیے تھامنا چاہا تو مقدم کی آنکھ کھل گئی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ کروٹ لے کر اس کی طرف ہو گیا تاکہ وہ آسانی سے ہاتھ میں پٹی باندھ سکے۔ حوریہ نے نہ تو اسے دیکھا اور نہ ہی کچھ کہا، جبکہ وہ گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں رہ پائی نا تم میری تکلیف، میرے درد سے تمہیں بھی درد ہوا نا، تو پھر کیوں مجھ سے دور جا رہی ہو؟ بس تھوڑا سا بھروسہ کر لو مجھ پر، تمہاری جگہ مقدم شاہ کبھی کسی کو نہیں دے گا۔ مقدم بولے جا رہا تھا، جبکہ حوریہ کا سارا دھیان اس کے ہاتھ میں تھا، جیسے اس کی کوئی بات ہی نہ سن رہی ہو۔ پٹی بند گئی ہے آپ کے ہاتھ میں، اب اٹھیں اور تیار ہو جائیں، باہر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی پلٹ کر جانے لگی جب مقدم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا، اور اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر اس کے نیچے تھی۔ حوریہ، مجھے کسی کا اعتبار نہیں چاہیے، کوئی مجھ پر یقین نہ کرے، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہیں میری محبت پر یقین کرنا ہوگا۔ میں تمہارے بغیر سانس نہیں لے سکتا، تم مقدم شاہ کے جینے کی وجہ ہو، اس طرح سے بے اعتباری نہ دکھاؤ۔ مقدم سائیں چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا، میں نہیں چاہتی کہ گاؤں میں کسی طرح کی بات بنے، کسی نے ہمیں اس طرح یہاں دیکھ لیا تو؟ بیوی ہو تم میری، کسی نے دیکھ لیا تو کیا جان لے لے گا، مار دے گا، سزائے موت دے دے گا؟ لیکن یقین کرو حور، تب بھی تمہاری بے اعتباری سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ مقدم کچھ اور کہتا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مقدم سائیں، شاہ سائیں آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ جنید کی آواز پر وہ فوراً اٹھا تھا۔ اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اس محفل میں ہر لمحہ، ہر پل، ہر ایک سیکنڈ تم میری نگاہوں کے سامنے رہو، تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں ہونا چاہیے۔ کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہانے سے بہتر ہے کہ اچھی بیویوں کی طرح میری مجبوری میں میرا ساتھ دو۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ایک آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس پر اعتبار کرے یا اپنی آنکھوں پر۔ اسرا، یہ تو کردم سائیں کی بیوی ہے نا؟ ہاجرہ نے پوچھا۔ ہاں یار، یہ تو دھڑکن بی بی ہیں، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اسرا نے جواب دیا۔ ارے دھڑکن بی بی، آپ پیچھے کیوں بیٹھی ہیں، یہاں آگے بیٹھے نا۔
تانیہ کلاس کی مانیٹر جو ابھی ابھی کلاس میں داخل ہوئی تھی دھڑکن کو دیکھ کر فوراً ہی کہنے لگی، نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ دھڑکن نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بی بی جی آپ یہاں بیٹھیں، آپ کیوں پیچھے بیٹھیں گی؟ یہ کالج تو خود کردم سائی نے بنوایا ہے اور ان کی بیوی پیچھے بیٹھے گی، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اس نے فوراً ہی اپنا بیگ پیچھے والی کرسی پر رکھتے ہوئے دھڑکن کا بیگ اٹھا کر آگے رکھا۔ یہاں نیچے پنکھے سے ہوا ٹھیک آئے گی، پیچھے ٹھیک سے ہوا نہیں لگتی، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ دھڑکن کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جب سے کالج آئی تھی سب لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس کی تو کوئی بات نہیں، ٹیچر بھی گزرتے ہوئے سلام کر رہے تھے۔ ٹیچر کلاس میں داخل ہوئے تو سب لڑکیاں کھڑی ہو گئیں اور پھر جب انہوں نے لیکچر سٹارٹ کیا تب دھڑکن سے 1000 بار پوچھا، کیا انہیں سمجھ آ رہی ہے؟ دھڑکن کو سب کسی اسپیشل بندے کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے اور یہی بات اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو یہاں سب کے دوست بن جانا چاہتی تھی، سب کے ساتھ مستیاں کرنا چاہتی تھی، لیکن سب کچھ الٹ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا سارا دن خراب ہو گیا۔ پہلے ہی دن اس کا دل خراب ہونے لگا کالج سے۔ مجھے پتا تھا تم اسے اندر بیٹھ کے رو رہی ہوگی۔ وہ ڈپلیکیٹ کسی دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت ڈریس تھا۔ یہ لو میرے دل کا قرار اور جلدی سے تیار ہو جاؤ اور اتنی پیاری لگنا کہ مقدم شاہ کا دل لوٹ پھوٹ ہو جائے۔ اس کے ماتھے پر مہر ثبت کرتا اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگا جو ابھی پہن کے آیا تھا۔ آپ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں مقدم سائیں؟ میں نے تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا جس کی آپ مجھے سزا دیں۔ آپ نے مجھے محبت بھی تو میں نے آپ کو اتنی ہی محبت واپس دینے کی کوشش کی۔ آپ نے مجھے عزت دی تو وہی عزت میں نے آپ کو کبھی دی، لیکن آپ کی اس بے وفائی کا کیا کروں؟ میرے لیے تو آپ کے علاوہ کسی کو سوچنا بھی گناہ ہے اور آپ نے میری جگہ کسی اور کو دے دی۔ آنسوؤں کا نہ رکنے والا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا جب مقدم نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اپنے دل کے قرار کے ہر سوال کا جواب میں آج رات کو دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، تم ایک آنسو بھی نہیں بہاؤ گی اور میرے پاس رہو گی۔ یقیناً وہ ولیمے کی بات کر رہا تھا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، گاؤں والوں کو مقدم شاہ کی پہلی بیوی سوگ مناتی ہوئی نہیں بلکہ خوش نظر آنی چاہیے۔ جن کا دل برباد ہو جائے وہ خوش کیسے نظر آتے ہیں مقدم سائیں؟ لیکن آپ کی خواہش ہے تو میں ضرور آؤں گی۔ یہاں کمرے میں آپ کو اس سویرا کے ساتھ سوچ سوچ کر چلنے سے بہتر ہے میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کر دل کو تسلیاں دے دوں۔ وہ بیڈ سے اپنے کپڑے اٹھاتے واش روم میں گھس گئی، جبکہ اس کے آنسو، اس کی باتیں، اس کے سوالوں پر وہ خاموش تھا، اور یقیناً یہ خاموشی طوفان سے پہلے اٹھنے والی خاموشی تھی۔ وہ کب سے دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ جنید حویلی گیا تو واپس ہی نہ آیا۔ کتنا وقت ہو چکا تھا اسے جنید کی پریشانی کھائے جا رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اماں سائیں کا نمبر دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ السلام علیکم اماں سائیں، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ میری بات سنو تائشہ، اس وقت جنید یہاں ہے، تم کردم کو فون کر کے بتاؤ کہ جنید نے تمہیں بہت بری طرح سے مارا پیٹا ہے، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ تمہاری جان لے لے گا، اور کوشش کرنا کہ اس دوران کردم وہاں پہ آ جائے۔ نہیں اماں سائیں، جنید کبھی بھی آ جائے گا، اور اگر وہ آ گیا تو آپ نہیں جانتی، اب وہ مجھے حویلی کی بیٹی نہیں بلکہ اپنی بیوی سمجھتا ہے، رعب جماتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ جنید نے اسے بری طرح سے مارا یہ بھی چاہ کر بھی نہیں بتا پائی تھی۔ تو تم اسے بتاؤ اسے کہ وہ صرف ایک ملازم ہے، اسے بتاؤ اس کی اوقات کیا ہے، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، خبردار جو اسے اپنے آپ کو چھونے دیا۔ ایک بار اگر اس نے اپنے حقوق وصول کر لیے نا، پھر تم اپنے ہاتھوں سے حویلی واپس آنے کے دروازے بند کر دو گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ جنید کو اپنے قریب بھٹکنے بھی مت دینا، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اپنی باتوں پر اسے خاموش پا کر رضوانہ غصے سے بولی۔ جی جی میں سمجھ گئی، تائشہ نے کہتے ہوئے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ دھڑکن نے گھر آتے ہی سب سے پہلے کردم کو فون کیا تھا۔ جو بات اسے پتہ چلی تھی وہ خود بھی صدمے میں تھی کہ آخر مقدم لالا ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ اسے اپنی بہن کے گھر بسنے سے زیادہ حوریہ کا گھر برباد ہونے کا دکھ ہو رہا تھا۔ کردم نے پہلے ہی بل پر فون اٹھا لیا جب دھڑکن کی روتی ہوئی آواز سنی۔ کردم سائیں، سویرا دیدہ نے مقدم لالا سے شادی کر لی، آج ان کا ولیمہ ہے، مجھے کالج کی لڑکیوں نے بتایا، اللہ کرے یہ بات جھوٹ ہو، اگر سچ ہوا تو حوریہ دیدہ کا کیا ہوگا؟ وہ فون پر مسلسل روئے جا رہی تھی جبکہ کردم کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر اس کے کانوں نے جو بات سنی تھی وہ سچ تھی تو مقدم نے بہت برا کیا تھا، وہ اپنی بہن کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
دھڑکن تم چپ ہو جاؤ، ہم واپسی کے لیے نکل چکے ہیں، اندھیرا ہونے سے پہلے ہم گاؤں پہنچ جائیں گے، اور اگر یہ بات سچ ہوئی تو میں حوریہ کو مقدم سائیں کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا، جبکہ دھڑکن ایک بار پھر سے رونے لگی۔ سویرا سب کچھ جانتے ہوئے کہ مقدم حوریہ سے محبت کرتا ہے، اس کا گھر کیسے برباد کر سکتی ہے؟ آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کپل مقدم اور حوریہ کا لگتا تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت محبت سے بنایا ہے، لیکن سویرا نے یہ جوڑا کیوں توڑا؟ کیا بابا سائیں نے بھی انہیں نہیں روکا؟ وہ مسلسل روتی خود سے سوال کر رہی تھی۔ پتہ نہیں حوریہ دیدہ کس حال میں ہوں گی۔